नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपकी सोच में आपका इस्तकबाल है। आज स्टूडियो में मौलाना जनाब मुफ्ती ताजुद्दीन साहब मिसबाही का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की स्टूडियो में ख़ास चर्चा रमज़ान अल मुबारक के महीने के मुतल्लिक की जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक का महीना मुक़द्दस महीना है। आज का स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करते हुए मैं सबसे पहले ये आपसे ये लोगों के जहन में जो सवालें गर्दिश करती हैं, उसी तरह में हमारी भी जहन में वो सवालें हैं। उन सवालों में एक अहम सवाल ये है कि रमज़ान के महीने की इब्तिदा कब और कैसे हुई? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी सोच की पूरी टीम का, बिलखुसूस जनाब असगर सर का, कि आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से जो ख़ास बातें हैं या जो ख़ास सवालात हैं लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह अच्छा है। सूरह बकरा की एक आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। इस आयत करीमा की ज़ाहिरी माना और मफ़हूम से पता चलता है कि रोज़े की इब्तिदा आज से नहीं है, बल्कि तख्लीक़ इंसानी के फ़र्द अव्वल हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसकी इब्तिदा हुई। क्योंकि किताबों में मिलता है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं हर महीना 3 दिन रोज़ा रहा करते थे, और इस रोज़े की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इंतहा जो है ख़ातिमुन नबीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ मखसूस रोज़े ही रखते थे, लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, ये पूरे महीने में जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है हिजरत के 1.5 साल और तहवील क़िबला के बाद। और ये मुबारक महीना जिसमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरे महीने का रोज़ा रखती है, ऐसी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही से इस रोज़े की है। जी, सबसे पहली बात ये बताएं कि तरावी की इब्तिदा कब और कैसे हुई, और दूसरी जो 8 रकात नमाज जो पढ़ी जाती है दूसरे मसलक में, क्या ये कहाँ से इसकी सदाकत मिलती है? सबसे पहली बात तो यह है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में 3 दिन या 2 दिन ही बाजमात तरावी सहाबा को पढ़ाया, और आप वसल्लम को अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तरावी की नमाज जो है हमारी उम्मत पर फ़र्ज़ हो जाए। इस खौफ से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन या 2 दिन के बाद जमात से पढ़ाना बंद कर दिया। मुतफ़र्रिक़ तौर पर अलग अलग सहाबा जो है रमज़ान मुबारक के महीने में नमाज अदा किया करते थे, और ख़ुद मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान की रातों में क़याम की तरग़ीब भी देते थे। जैसा कि हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु फ़ी क़याम रमज़ान मिन गैर अय्यामुरा बग़ैर अज़ीमतिन। का लफ्ज़ आया है कि आप वसल्लम जो जब रमज़ान मुबारक का महीना आता तो सहाबा कराम को रातों में क़याम की तरग़ीब दिया करते थे। वो यक़ूल, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मन
قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا ایمان کی وجہ سے، حصول ثواب کی غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال شریف ہوا اس وقت تک معاملہ ایسے ہی تھا۔ حدیث پاک میں لفظ ہے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان الامر ذالک، جب ظاہری وصال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یعنی متفرق طور پر صحابہ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 2.5 سال ہے، تو اس 2.5 سال میں بھی وہی طریقہ کار تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں، اور سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی متفرق طور سے ہی راتوں کو قیام کرتے تھے، تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جب امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ آیا، ان کی خلافت کا زمانہ آیا، تو ان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں بھی صحابہ جو ہے الگ الگ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے اور تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات حضرت عمر فاروق کے ساتھ مسجد میں جانا ہوا ہمارا، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ متفرق طور پر عبادتیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو حضرت ابی ابن کعب، قاری قرآن حافظ قرآن صحابی رسول تھے، ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ بلکہ اس تعلق سے حدیث پاک ابو داؤد کی ہے اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں انا عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی ابن کعب فکان یصلی لهم 20 رکعۃ، کہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو متفرق طور پر الگ الگ نمازیں پڑھا کرتے تھے رمضان کی راتوں کو، ایک قاری قرآن صحابی کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جب دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پھر مسجد میں گیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں تراویح کی نماز با جماعت قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے تھے نعم البدعۃ هذه، حدیث پاک لفظ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے جی، بدعت حسنہ، جی جسے بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں ہمارا آپ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتدا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے تھی، لیکن کہیں فرض نہ ہو جائے اس امت پر، اس اندیشے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقوف کر دیا تھا، اور وہی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں چلا، حضرت عمر فاروق کی خلافت کے اوائل زمانے میں بھی رہا، لیکن حضرت عمر فاروق نے انہیں ایک قاری قرآن کے اقتداء میں انہیں جمع کیا، اور وہیں سے تراویح کی جماعت کی ابتدا بھی ہوئی، اور وطر کا با جماعت پڑھنا بھی وہیں سے ابتدا ہوئی، اور الحمدللہ اس وقت سے جو 20 رکعت تراویح کی نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں اور آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن آپ نے بھی جو پوچھا تھا کہ بعض مسلک کے لوگ جو ہے 8 رکعت بھی پڑھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت یا یہ کہہ لیجئے کہ صحابہ جس جماعت پر تھے، تو صحابہ کرام میں اجلہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، اس وقت صحابہ کرام کی موجودگی تھی، لیکن 20 رکعت تراویح سے کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو صحابہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحابہ سے زیادہ عمل پیرا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اگر 8 رکعت تراویح سنت ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوتا تو صحابہ بھی اسے پڑھتے۔ اصل میں دھوکہ کہاں ہوا کہ بخاری شریف میں ایک باب ہے ابواب التہجد، اس میں ایک حدیث پاک امام بخاری میں نقل کیا ہے
کہ ایک صحابہ رسول نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، سالوں بھر پوری زندگی میرے آقا نے راتوں کی جو مصروفیت تھی وہ 11 رکعت نماز کی تھی، 8 تہجد کی تھی اور 3 رکعت وتر کی تھی۔ تو فی زمانے نا جو لوگ ہیں جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں وہ اسی حدیث پاک کو سند میں لاتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، مگر اس میں سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ کے پلیٹفارم سے اصغر بھائی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں بھر، حدیث پاک بخاری اگر آپ پڑھیں باب تہجد میں تو رمضانہ کا لفظ ہے اور غیر رمضان کا لفظ ہے، رمضان اور غیر رمضان۔ تو اگر تراویح کی نماز تھی تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بھر تراویح پڑھتے تھے تو آپ کو بھی پڑھنی چاہیے سالوں بھر، تو ایک ہی مہینہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے با جماعت نہیں پڑھتے تھے، تنہا پڑھتے تھے اور آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث پاک جو ان کے بھی خلاف ہے کہ جو لوگ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں ان کے یہاں وتر ایک ہی رکعت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارے لیے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جن کے سامنے سنت کے خلاف کوئی کر جائے تو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ان کی نگرانی میں ہوئی، صحابہ نے پڑھا، پھر تابعین، تبع تابعین، سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کام کے درمیان، ڈیوٹی کے درمیان جب حرم شریف میں آپ ہوتے تھے، یا 2016 میں بھی عمرہ کے لیے گیا تھا تو رمضان شریف میں، تو میں نے بھی دیکھا وہاں پر کہ 20 رکعت ہی تراویح کا اہتمام ہے، خواہ مدینہ شریف میں ہو یا مکہ شریف میں، ٹھیک ہے۔ تو 20 رکعت تراویح ہی صحابہ پڑھا کرتے تھے، میرے آقا نے بھی پڑھا، اور اس پر صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، بزرگان دین کا عمل، اور آج بھی جیسے کہ میری کتاب ہے نماز امام الانبیاء، ہے نا، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں اور سارے دلائل میں نے جمع کیے ہیں۔ تو اگر قارئین حضرات جو آپ کی اس پروگرام کو، آپ کی سوچ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر مزید ان کو دلائل کی اگر ضرورت ہو تراویح کی 20 رکعت کے تعلق سے، تو میری کتاب نماز امام الانبیاء کا وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ کی سوچ کے اسٹوڈیو سے وہ حاصل کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کا، بچپن کا دور میں، ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، جتنی ہوٹل اور جتنے کھانے پینے کی جگہ تھی، تمام جگہوں پر ایک پردہ کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن 1990 کے بعد کا دور ایسا لگتا ہے کہ رمضان آنے کے بعد بھی لوگوں کے دل و دماغ میں رمضان کا وہ مقدس جو ذہن بننی چاہیے تھی، وہ ذہن آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سوال تو بہت اچھا ہے۔ یقیناً آج مساجد سے، مدارس سے یا دوسرے جگہوں سے آج ہمارے علماء، مبلغین جو تعلیم دے رہے ہیں روزے کی اہمیت، روزے کے مفسدات، روزے کے مکروہات، یہ ساری چیزیں لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن احترام رمضان کے تعلق سے بیان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ غفلت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کا جو احترام ہے اس کے تعلق سے ہم لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں یا وہ نہیں جان پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا احترام بھی انہیں بتائیں کہ اس مہینے کے احترام کا کیا فائدہ ہے۔ جیسا کہ میں ایک حدیث پاک آپ کے کچھ گزار کر رہا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس کی ابتدا جیسے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ، اہل زمین اور اہل آسمان کو کہو کہ ہوشیار ہو جائیں، حوران جنت کو کہو کہ وہ سمر جائیں، اہل زمین سے ندا کرو، اہل آسمان سے یہ ندا کر دو
کہ اس مبارک مہینے کا احترام کریں، کہ جو بھی اس مبارک مہینے کا احترام کریں گے ہم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو رمضان مبارک کے جو احترام کا معاملہ ہے ہم لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ رہی بات اس مبارک مہینے کی جو احترام نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں، وہ بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف کیا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور بری چیزوں سے روکنا۔ تو رمضان مبارک کی بے حرمتی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ رمضان مبارک کی راتوں میں لوگ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یا دوسرے ایسے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں جس سے ان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں، اور رمضان مبارک کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے زمانے، آج سے 1990 کیا آج سے کچھ زمانے پہلے ہی کہی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا 1990 صحیح کہا آپ نے، کہ لوگ جو ہیں پہلے ہمارے سماج معاشرے میں ایسا ہوتے تھے کہ کوئی بچہ اگر غلط کر رہا ہے اور محلے کا یا شہر کا کوئی فرد دیکھ لیتا تھا، ڈانٹ دیتا تھا، بسا اوقات بچے کو اگر مار بھی دیتا تھا تو جو اس کے گارجین ہوتے تھے، ان کے والدین ہوتے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے بچے نے غلط کیا ہے، تبھی انہوں نے ایسا انہیں سزا دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج معاملہ بالکل الگ تھلگ پڑ گیا ہے کہ آج حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کسی بچے کو اگر غلط کر رہا ہے اور آپ اگر ڈانٹ دیں یا اسے صحیح راستہ بتا دیں تو بچہ ایک تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور اپنے والدین سے کہتا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں انہیں ایسا ڈانٹنے والے اور پھٹکارنے والے۔ تو اس میں گارجین کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اس امت کی جو اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کا ریزن اور سبب اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے بہترین ہو کہ آپ اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ سے پہلے جو انبیاء سابقین کی امتیں تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں، نیست و نابود ہو گئے ہو، یا طرح طرح کے عذاب آتے تھے۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ انہوں نے اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ عمل انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے ہاں جاری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن آٹے میں نمک کے برابر کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ سارے وجوہات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہماری یہ قوم بہت بھولی بھالی قوم ہے، اور آج بھی اگر ہم انہیں احترام رمضان اگر سکھا دیں اور ان کی دلوں میں بات اگر پیوست کر جائے تو الحمدللہ آج بھی یہ رمضان مبارک کے مہینے کا بے پناہ احترام کریں گے، اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں۔ لیکن نئی نسل کو کروانے کے لیے ضروری ہے کہ اس تک صحیح ڈھنگ سے پیغام پہنچایا جائے، اور ہم ان تک پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا یہ پلیٹفارم جو ہے، آپ کی سوچ، آپ کا یہ پیغام ان نوجوان نسل تک پہنچے اور رمضان مبارک کو احترام کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً یہ امر بالمعروف کا بڑا پلیٹفارم ہوگا آپ کی سوچ، الحمدللہ۔ جیسا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور ہے، اور ہر لوگوں کے ہاتھ میں موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب، ہر بچوں کے ہاتھوں میں یہ پایا جا رہا ہے۔ لوگ اسلامیات کے متعلق طرح طرح کے پیغامات بھی عام کرتے جا رہے ہیں، دین بھی بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حدیث کے کچھ سطر بھی وہاں پر لکھی جا رہی ہیں، لیکن اتنی عام ہونے کے باوجود بھی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے آباء و اجداد جس عملی جامہ اپنے آپ کو پہنا کر کے رکھے تھے اور اپنے اولاد کی پرورش کرتے تھے، کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہم لوگ کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن لوگوں کے یہاں پر جنریٹ ہوا ہے، عام ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ہم جو طریقے سے خیال رکھنی چاہیے علم کا، تعلیم کا،
اس کے بچے آج کے ज़माने में ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इसके मुतल्लिक आप आवाम को क्या बोलना चाहेंगे, आपकी सोच से बताइए। यकीनन आज का जो ज़माना है जिसमें हमारा आप सांसें ले रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और 5G 4G के ज़माने में हमारा आप सांस ले रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कोई यहाँ पे गलती नहीं है। जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि हम और आप आपकी सोच के स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे सामने माइक है, ठीक है। इसके दो तरह का इस्तेमाल हम ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं इसी माइक के। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि ऐसे ही चीज़ों से वो जो है बुराइयाँ फैलाते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल आप मुस्बत तरीके से करते हैं या मनफी तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ तक रही नई नस्ल की उसका इस्तेमाल में, यकीनन नई नस्ल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज जितनी एहतियात होनी चाहिए अपने बच्चों को या सिखाना चाहिए हमें एहतियात का तरीक़ा, हम सिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और नई नस्ल के हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और उनके हाथों में जब मोबाइल आता है 4G 5G बहुत फास्ट ये सब काम करता है, तो कहीं ना कहीं बनने का रास्ता तो एक होता है, लेकिन बिगड़ने के 99 रास्ते उसमें होते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों के दिलों में हम इस बात को डालने की कोशिश करें कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, ठीक है। अगर ये सोच अपने बच्चों के दिलों में हम लोग डाल देते हैं तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन असगर मैं आपके इस परफॉर्मेंस से, आपकी सोच के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मामला जो इतना ख़राब हो रहा है नई नस्ल में, वो कहीं ना कहीं तालीम तो हमारी नई नस्ल ने हासिल कर लिया है, लेकिन तरबियत की बड़ी कमी है। हमारे यहाँ स्कूलों में, स्कूल छोड़िए वो दानिशगाहें जिसे हम लोग मदरसा कहते हैं, जहाँ दीनी तालीम से रोशनास कराया जाता है, वहाँ भी बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन तरबियत उन्हें नहीं मिल पा रही है। इल्म तो हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन नूर इल्म से वो महरूम हो जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम और आप मुकम्मल तौर से प्रोफेशनल हो गए हैं, और कहीं न कहीं एक और इसकी ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार ये है कि हम अपने बच्चों को हक हलाल खिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हलाल कमाई, हलाल रोटी अगर बच्चे खाएंगे ना, तो उससे जो खून बनेगा वो खून ही अलग होगा, ठीक है। वो कभी हराम की तरफ नहीं खींच सकता, ठीक है। तो मैं आपकी सोच के प्लेटफार्म से लोगों को गुजारिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा मैं कि भले से नमक रोटी अपने बच्चों को खिलाएं, हक हलाल की कमाई खिलाएं, और तालीम के साथ साथ तरबियत भी उसे दें। क्योंकि आप अगर कुरान मुक़द्दस उठा कर देखें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना महबूब बना कर भेजा था, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी तरबियत दी थी। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, खुदिल अफ़्वा वामुर बिल उर्फ़ि व आरिद अनिल जाहिलीन। अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब, मेरे बंदों में से कोई ख़ता कर ले और आपकी बारगाह में आए तो आप उसे भगाइए मत, उसे झड़किए मत, बल्कि उसकी ख़ताओं को माफ़ कर दीजिए। वामुर बिल उर्फ़ि, और उसे अच्छा काम करने का हुक्म दीजिए। अल्लाह अपने महबूब को कुरान मुक़द्दस में आयत करीमा नाजिल फरमा रहा है और अपने महबूब की तरबियत दे रहा है। तो जहाँ तालीम की ज़रूरत है, तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है, और ये तरबियत में हम लोग जो है कोसों दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नई नस्ल तालीम याफ्ता तो हो रही है, लेकिन बेराह रवी का शिकार सिर्फ इसलिए हो रही है कि उन्हें हम लोग अच्छी तरबियत फ़राहम नहीं करते हैं, और तरबियत अच्छी फ़राहम ना करने की वजह से अब वो बच्चे गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। अरबी का एक फ्रेज़ है, अत्तिफ़्लु कल वरद, बच्चे गुलाब के फूल की तरह होते हैं। अब गुलाब के फूल से मोहब्बत कौन नहीं करता है? हर कोई मोहब्बत करता है, उसे आँखों से लगाता है, अपने पॉकेट में रखता है, हर वो काम जो उसे महबूब लगता है उस अंदाज में फूल के साथ सलूक करता है। लेकिन फूल का एक टोकरा आप ले लें, गंदी जगह पर रख दें और वो सड़ जाए, ताफुन फूटने लगे,
تو وہی گلاب کا پھول ہے جسے آپ سونگھ رہے تھے، اپنے پاکٹ میں رکھ رہے تھے، اپنے سر پہ رکھ رہے تھے، لیکن جب بدبودار ہو جا رہا ہے تو اس کے قریب آپ جا رہے ہیں تو ناک بند کر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہمارے بچے بھی ہیں کہ اگر انہیں اچھی تربیت دی جائے، اچھی تعلیم دی جائے تو گلاب کے پھول کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ان کی تربیت اگر نہ ہو تو اسی بدبودار پھول کی طرح ہو جائیں گے کہ اب ہمارے سماج میں وہ تعفن کی صورت ہو جائے گی. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث پاک پر عمل کیا جائے. وہ حدیث پاک کیا ہے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں آپ کی قوت ہے، طاقت ہے، اور قوت اور طاقت کا استعمال کر کے آپ کسی برائی کو روک سکتے ہیں، تو اب آپ کی طاقت کا استعمال وہاں پر ضروری ہے. اور طاقت کا آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ جواب دہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر آج جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو ڈیموکریسی جمہوریت ہے. کسی کو آپ دھونس نہیں جما سکتے، طاقت سے کسی چیز کو آپ منوا نہیں سکتے. اور یوں بھی تبلیغ جو ہے داعیانہ ہونا چاہیے، محبت سے ہونا چاہیے، زور زبردستی بھی نہیں ہوتی. تو اور دوسرا حدیث پاک کا شک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں قوت نہیں، طاقت نہیں ہے، اللہ نے زبان میں تاثیر دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر منع کر دیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کہہ دیں گے تو لوگ رک جائیں گے، اس گناہ سے بچ جائیں گے، تب آپ کی زبان کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. اگر استعمال نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں اس تعلق سے بھی آپ کی پرشش ہوگی. لیکن اس حدیث پاک کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ بہت ہی عبرتناک بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کو دل سے گناہ جان لے. نہیں، طاقت سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھے. اور جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تو اس کے اثرات چہرے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ یہ گناہ ہے. ناگواری کے آثار بھی چہرے سے ظاہر ہو. تو آج ابھی ہمارے معاشرے میں اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے، یا رمضان مبارک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یا کسی ایسا کام ہو رہا ہے جو سماج کے خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے کاموں کو اگر ہمارے لوگ، ہماری قوم اگر چاہ لے کہ اسے دل سے برا جان جائے تو اس گناہ کا وجود ہی مٹ سکتا ہے، اگر صرف ہر فرد جو ہے اس گناہ کو گناہ تصور کر لے. تو آج کے اس پلیٹ فارم سے میں نئی نسل کو، جو سوشل میڈیا کا استعمال لوگ کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ وغیرہ یا موبائل وغیرہ یا جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کا مثبت استعمال کریں اور وہ کام کریں اس سے جس سے اسلام کو فروغ ہو، خود بھی اچھا بنے، اور ایسی چیزوں کو آپ فالو کریں کہ جس سے اچھائیاں پھیلیں اور برائیاں دم توڑتی ہوئی نظر آئے. اور یہ نئی نسل چاہیں تو الحمدللہ کر سکتی ہے. اور میں نئی نسل کے نوجوانوں سے ملتا بھی ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ بیداری ہے. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو راہ راست پر رکھے اور اس پر ثابت قدم رکھے. جی، آج کی سوچ میں یہیں پر آئندہ پھر چرچا کریں گے آپ کی رقم کی ہوئی کتابوں پر. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ میلاد النبی، کھڑے ہو کر سلام و صلات پڑھنا، نماز امام الانبیاء، ان کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم.